अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच गई और उनको दूध पिलाने लगी। फिर उसके बाद हज़रत मूसा की वालदा की ही ज़ेरे साया हज़रत मूसा की परवरिश होने लगी, और हज़रत मूसा की वालदा उनको सारी बातें समझाती और सिखाती गईं। फिर उसके बाद क्या क्या मामलात पेश आए। ये फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूसा एक आदमी को मारा और वो मर गया। क्यों आखिर उसको घूसा मारा? और फ़िरौन के सामने जब आपने उसके बुरे कामों को रोकने के लिए कहा तो फ़िरौन ने आखिर क्या कहा, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, चुनांच इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों को मिला दिया और हज़रत मूसा की परवरिश उनकी माँ के ही ज़ेरे साया होने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़सस में ये तमाम मामलात को ज़िक्र किया कि उसके बाद आखिर क्या हुआ। अल्लाह ने फरमाया, वो शहर में दाखिल हुए उस वक्त जब सब बेखबर सो रहे थे। उसके बाशिंदे बस आपने पाया वहाँ दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए, ये एक उनकी जमात से था और ये दूसरा उनके दुश्मनों से। बस मदद के लिए पुकारा आपको उसने जो आपकी जमात से था, उसके मुकाबले में जो आपके दुश्मन गिरोह से ताल्लुक़ रखता था, तो सीने में आपने जाकर उसके घूसा मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको और उसका काम तमाम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काम शैतान की तरफ से हुआ, बेशक वो खुला दुश्मन बहका देने वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे फरमाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मेरे रब, मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की, तो मुझे बख्श दे। तो रब ताला ने उन्हें बख्श दिया, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। अर्ज़ किया, है मेरे रब, जैसा तूने मुझ पर एहसान किया तो अब हरगिज़ मैं मुजरिमों का मददगार कभी नहीं होऊंगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पोशीदा तौर पर शहर में दाखिल होने की मुख्तलिफ वजूह बयान की गई, ताहम ज़्यादा सही वजह यह मालूम होती है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के पास परवरिश उनकी होने लगी तो उसके बाद रोज़े अव्वल से ही अपनी वालदा के पास रहने और उनकी बातें सुनने का उनको मौका मिल गया था। सारी सूरत हाल से आप अच्छी तरह आगाह हो गए। नीज़ आपको अपने जलीलुल क़द्र आबा व अजदाद के मनसबे नबूवत पर आगाही हो चुकी थी कि वो कितने अजीम अल्लाह के नबी थे। आप यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फ़िरौन खुदा बना बैठा है और लोगों से अपनी परस्तिश कराता है, तो आपका मुआहिज़ ज़हन इस शिरक सरीह को ज़्यादा अरसा गवारा न कर सका और आपके पुरजलाल मिजाज ने फ़िरौन को उस नाशाइस्ता हरकत पर टोका। यानी फ़िरौन को ही वो टोकने लगे कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये गलत है। और आपने फ़िरौन और फ़िरौनियों की गुमराही का रद्द करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल आपकी बात सुनते और आपकी इत्तिबा करते। आहिस्ता आहिस्ता उसका चर्चा हो गया। फ़िरौन को भी बराह रास्त खुदाई दावा से टोक चुके थे आप कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये गलत है, इससे बाज आ जाओ। इसलिए क़तई ताल्लुक़ तक नौबत जा पहुंची थी। यहाँ तक मारने ओरने का भी हुक्म नहीं दिया था फ़िरौन ने, सिर्फ दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई थी और क़तई ताल्लुक़ तक नौबत पहुंच चुकी थी। आपको मुजरिम, फिर उसके बाद ये तमाम बातें जब हो गईं
جب صریحاً سب معاملات ہونے لگے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو مجرم اور باغی بھی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے، اور اگر کسی ضروری کام کے لیے آپ کو شہر میں آنا پڑتا تو آپ ایسے وقت شہر میں آتے کہ کانو کان کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ واقعہ بھی اس وقت پیش آیا جب آپ ایسے وقت میں شہر آئے جبکہ لوگ آرام کر رہے تھے۔ حضرات محترم، چنانچہ علامہ قرطبی اور دیگر محققین نے اسی قول کو ترجیح بھی دی ہے کہ اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آپ کے شہر میں خوف سے چھپ کر داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے فرعون کے ساتھ اختلاف کو ظاہر فرما دیا اور فرعونیوں کی بتوں اور فرعونیوں کے عبادت کی مذمت کی، تو ان کی طرف سے شدید رد عمل ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے پوشیدہ رہنے کی راہ اختیار کی، اور ان دونوں میں ہی آپ یعنی یہ تمام باتیں جب ہونے لگی، چاروں طرف سے آپ کو گھیرا جانے لگا، تو آپ ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ روپوش ہو گئے۔ آپ شہر میں پوشیدہ طور پر اس وقت داخل ہوتے جب وہ لوگ غفلت میں رہتے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں دست و گریباں ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک ان میں اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا کہ اے موسیٰ میری مدد کریے۔ آپ آگے بڑھے کہ قبطی کو دست درازی سے منع کرے۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا۔ اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ مکہ اس کی جان لے لی، یعنی وہ مکہ اتنا زوردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لگا اس کو کہ وہ اسی وقت وہ مر گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے لڑنے کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھانے کا حکم دے رہا تھا، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قبطی نے حاکم قوم یعنی جو وہاں پہ ٹہل رہا تھا اس کو بلایا۔ تمام کے تمام قبطی ہر وقت غرور اور گھمنڈ میں چور رہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیلی سارے ہمارے غلام ہیں اور خود کو آقا سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس قبطی نے حاکم قوم کا فرد ہوتے ہوئے اسے زد و کوب شروع کی۔ اتنے میں آپ تشریف لائے اور اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی فریاد رسی کے لیے محض اس لیے نہیں گئے کہ فریاد کرنے والا اسرائیلی تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مظلوم کی مدد کرنا ہر دین میں فرض ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی معاملہ پیش کیا چونکہ وہ مر چکا تھا اور یہ قتل کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ یہ قتل بھی شیطان کی جانب گیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے غیر لوگ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا قتل مباح کر رکھا ہے، لیکن ایک وقت تک ان کے قتل کو مؤخر کیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد قتل کرنا مستحب ہوتا، لیکن وقت سے پہلے قتل کرنے سے مستحب کو ترک کرنا لازم آ گیا، اس وجہ سے کہ آپ نے اس فعل کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ میرا اقدام ترک مستحب پر شیطان کے عمل سے ہے۔ حضرات محترم، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا اشارہ مقتول کے عمل کی طرف تھا، اپنے عمل کی طرف تھا ہی نہیں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص جو قتل ہو گیا اس کے کام ہی شیطانی تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کے احکام کا یہ مخالف تھا، اس لیے یہ قتل کا مستحق تھا۔ حضرات محترم، تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے عمل کا معنی لشکر اور گروہ لیا، یعنی آپ کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ یہ قتل ہونے والا شخص شیطانی لشکر اور شیطانی گروہ میں سے ہے۔ حضرات محترم، عام طور پر عربی محاورے میں کہا جاتا ہے جس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ وہ شخص شیطانی گروہ میں سے، من عمل الشیطان کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص شیطانی گروہ میں سے ہے۔ اسی طرح ربی انی ظلمت نفسی کہنے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، جو مستحب کام مجھ سے چھوٹ گیا میں نے اسے جلدی
قتل کر دیا، اگرچہ حق یہ تھا کہ تاخیر کی جاتی، اس کی وجہ سے میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اور تو اس ترک مستحب کو بھی معاف فرما۔ حضرات محترم، آخرکار قتل کا راز ظاہر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں ان تمام واقعات کو کچھ یوں ذکر کیا تو صبح کی تو شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جبھی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم مجھے ایسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کی اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی گشت کرتے پھرتے رہتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیل جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد مانگا تھا آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یعنی ہر روز لوگوں سے لڑتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، اور تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خوب روب اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ارشاد فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس پر رحم آ گیا کہ فرعونی بڑے ظالم ہے، لہٰذا اس کی امداد کرنی ہی چاہیے۔ جب آپ آگے بڑھے کہ اپنے اور اس بنی اسرائیل کے دشمن کی گرفت کریں تو اس بنی اسرائیل نے غلط فہمی میں خوف کرتے ہوئے کہ آج شاید میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں کہا اے موسیٰ علیہ السلام آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ راز کھل گیا۔ کل فرعونی کو قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا۔ لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرات محترم، یہ فرعونی یا یہ یہودی جو ہیں یہ آج کے دھوکے باز نہیں ہیں۔ آج یہ جو ہر سیکنڈ یہ جو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں یہ آج کے دھوکے باز نہیں ہیں، یہ اپنی ابتدائی ایام سے دھوکہ دیتے آئے، اپنے انبیاء کو دھوکہ دیتے آئے۔ آج تو ایک عام انسان کو دھوکہ دینا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ فلسطین جب یہ آئے تھے تو بالکل بھکاری بن کر آئے تھے، ایک بہت کمزور لاچار مجبور اس طرح بن کر آئے تھے کہ ہم بہت زیادہ پریشان حال ہیں، ہماری مدد کرو، اس طور پر یہاں آئے۔ فلسطینی بھائی ہمارے جو ہیں انہوں نے مدد کی، اپنی زمین دی رہنے کے لیے، تو آج ان لوگوں نے ان کا یہ صلہ دیا کہ فلسطین کو وہ ہڑپ گئے اور فلسطینی زمین پر قبضہ کر کے اپنے ایک نئے ملک کی بنیاد ڈالی، اور فلسطینی آج سمٹ کے چند علاقوں میں رہ گئے اور پورے فلسطین پر آج ان اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ وہی بنی اسرائیل جو اس زمانے میں ہر چند منٹ پہ دھوکہ دیتے پھرتے تھے اپنے نبیوں کو، آج لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ حضرات محترم، آخرکار ایک مخبر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے ان تمام واقعے کا ذکر کچھ یوں کیا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام بے شک دربار والے فرعونی درباری آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے والا کہ وہ لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور فرعون نے تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے، وہ شخص آل فرعون سے تھا، یعنی وہ فرعون کے آل اولاد میں سے تھا، لیکن وہ مسلمان ہو چکا تھا، مومن تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ ایک غیر جو تھا وہ ان کی مدد کے لیے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جن کے لیے کھڑے تھے، جن کی مدد کر رہے تھے، وہی موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس کے بعد کون سا قدم اٹھایا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آخر بھاگ کر کہاں گئے، کہاں پر روپوش ہوئے، اور پھر
وہاں سے مدین کب گئے اور پھر مدین میں آخر کون کون سے واقعات پیش آئے، اور یہ تمام کی تمام باتیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔